Assalamu alaikum, dear listeners, and welcome back to your own channel, Novels Craze. So, I am back with another episode of our novel, Humsafar by Umme Hania. So, let's get started. अतीका अपने मैके के घर में दाखिल होने से पहले दिल का तमाम दर्द और उदासियां बाहर छोड़े चेहरे पर एक मस्तूरी और दिलफरेब मुस्कुराहट सजाते घर में दाखिल हुई थी। घर में उसका पुरतकल्लुफ़ इस्तकबाल किया गया था। माँ के गले लगते ही उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोती, दिल का तमाम दर्द बयान कर दे, मगर वो ज़ब्त किए लब सिए बैठी रही। सबके सजावट शाह के बारे में पूछने पर वो दिल से उठती टीसियों को अंदर ही दबाए, मुस्कुराहट सजाए खूबसूरती से झूठ बोलती, यही कहती गई कि वो साथ आ रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्हें कोई ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए फ़ोन आ गया, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। इस घर की बात ही निराली थी। यहाँ आकर अपनों के दरमियान उसे एक दिली सुकून फराहम होता था। खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करने की गर्ज से वो अपने कमरे में गई। उसके कमरे में हर चीज़ वैसी की वैसी थी जैसे वो छोड़ कर गई थी। अपने कमरे में आते ही उसकी आंखें नम होने लगी थीं। तभी हंसता मुस्कुराता सा वलीद अंदर दाखिल हुआ था। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है अतीका कि जब से तुम गई हो घर में किस कदर सुकून ही सुकून हो गया है। अब मोहब्बतें बटोरने में इस घर का बला शरकत गैर मालिक मैं हूँ। वो धप से बैठ पर नीमदाराज होता, कोहनी नीचे रखे हाथ की हथेली पर सर टिकाए मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता गोया हुआ। उसकी बातें सुनती अतीका उदासी से मुस्कुरा दी। यही सब कुछ वो अपने ससुराल में बहुत मिस करती थी। तुम खुश हो अतीका? वो शौकी से एकदम संजीदगी का लिबादा ओढ़े उसके सामने उठ बैठा था। अतीका ने उस अचानक हमले पर हड़बड़ा कर उसे देखा, मगर जल्दी संभलते मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हर हाँ में हिलाया। लेकिन तुम्हारी उदास आंखें तो कोई अलग ही दास्तान सुना रही हैं। वली शाह ने खोजती निगाहों से उसे देखते कहा तो अतीका का दिल धक से रह गया। बज़ाहिर लाबाली और खलरंद सा रहने वाला उसका भाई उसके अंदर के राज को पा गया था। वो खामोशी से बिना कुछ कहे उंगलियां मरोड़ती चेहरा नीचे झुका गई। ऐसा तो कोई बात नहीं वलीद, तुम जानती ही हो मेरी तो पहले भी सजावट से कोई इतनी वाबस्तगी ना थी। अब नई नई शादी में एडजस्ट होते हुए कुछ देर तो लगती है ना। वो नम आँखों के मुतज़ाद होठों पर मुस्कुराहट सजाए वलीद के सामने अपना भरम रखने को हलकान होती जा रही थी। ये कहानियाँ तुम वहाँ सुनाना जो तुम्हें जानता ना हो। मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ और सजावल भाई को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ और उनके गुस्से से भी वाकिफ़ हूँ। बस ये अदले बदले की शादियाँ ऐसे ही खून के आंसू रुलाती हैं। तुम मुझे बताओ कि मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या मैं इस बारे में सजावल भैया से बात करूँ या बाबा से? वो बेचैनी से अतीका का हाथ अपने हाथों में थामता गोया हुआ तो जैसे भाई की इस कदर मोहब्बत को पाते अतीका के अंदर एक गौना सुकून सरायत कर गया था। उसका छोटा भाई आज उसे बहुत समझदार और बहुत बड़ा लगा था। उसके बारे में फ़िक्रमंद वो कहीं से भी वलीद लग ही नहीं रहा था। नहीं वलीद, ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरे घर का मसला है और इसे मैं खुद मैनेज कर लूँगी। तुम खुदारा भी इस बारे में किसी से कोई बात मत करना। मैं मानती हूँ कि सजावल गुस्से के तेज़ हैं, लेकिन वो दिल के इतने भी बुरे नहीं। अभी बहन की तरफ से लगना वाला ज़ख्म गहरा है, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। इंशाअल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उदासी से मुस्कुराते उसने वलीद शाह से ज़्यादा खुद को तसल्ली देनी चाहिए। वलीद शाह भी उसकी बात को समझता, उस मौजू को बदलता, उससे हल्की फुल्की बातें करने लगा था। अरे अरीबा बेटा, तुम कहीं जा रही हो? अरीबा को नक्सक सा तैयार सीढ़ियाँ उतरता नीचे आता देख ज़ाहिदा बेगम ने उनसे दरियाफ्त किया, जी बड़ी अम्मी, मैं मुनीब से मिलने जा रही हूँ। ज़ाहिदा बेगम के साथ साथ किचन में खड़ी बुशरा बेगम ने भी हैरत और ताज्जुब से उसे देखा। बड़ी अम्मी, अब मैं बिल्कुल ही बड़े पापा के फैसले पर इत्तेफाक नहीं करती। मुनीब के पलटने तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। वो मेरा शौहर है, मुझे हर हाल में उसके साथ राब्ते में रहना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि फासले रिश्ते में मज़ीद दूरियाँ पैदा कर देते हैं। अगर मुनीब मुसलसल उस लड़की के साथ ही रहा तो कुछ बैत नहीं कि दिली तौर पर ज़्यादा उसके साथ वाबस्ता हो जाएगा, क्योंकि पास रखने से तो एक पालतू जानवर से भी अनसियत का रिश्ता कायम हो जाता है। तो वो तो फिर एक जीती जागती खूबसूरत लड़की है और सोने पर सुहागा कि वो मुनीब के निकाह में है, इसलिए मुझे उसे बिल्कुल ही इमराह के हवाले नहीं करना। अगर वो अभी ज़िद पर अड़ा हुआ है तो मैं भी हथियार डालने पर अपने रिश्ते को मुकम्मल तौर पर बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मैं अपनी अकड़ और अना में रहती, अपने गम का सूख मनाती, बिल्कुल भी अमराह को पक्की पकाई डिश की तरह मुनीब को प्लेट में डालकर पेश नहीं करूंगी। वो संजीदगी से कहती, ज़ाहिदा बेगम को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर गई थी। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुरुस्त कहते हैं कि हालात और वाक़यात वक्त से पहले समझदार बना देते हैं।
زاہدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ بشریٰ بھوا بھی اس کے اس فیصلے سے خوش تھیں۔ جاؤ گی کس کے ساتھ؟ انہیں ایک نئی فکر لاحق ہوئی۔ باہر ڈرائیور اور گاڑی موجود ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اریبہ نے مطمئن کرتی الوداع کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا اریبہ کہ تمہیں اس روپ میں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اپنے سامنے موجود سفید اور سیاہ امتزاج کے دیدہ زیب سوٹ میں سیاہی اسکارف لیے چھوٹا سا کلچ ہاتھ میں تھامے ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے سر کے لپسٹک لگائے وہ منیب کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ کرسی کھینچے اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ وہ ایک ریسٹوراں کا اندرونی منظر تھا جہاں پر اس وقت اریبہ کے کہنے پر آیا تھا۔ آج تو اریبہ شاہ کا ہر انداز ہی جان لیوا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ ویٹر کے آتے ہی منیب شاہ نے اریبہ سے پوچھتے اپنا آرڈر نوٹ کروایا۔ کیا بات کرنی تھی تمہیں مجھ سے؟ آرڈر نوٹ کروا کر منیب اصل بات کی طرف آیا۔ جب سے اریبہ نے اسے علیحدگی کا مطالبہ کیا تھا اس کے دل کو اریبہ کی جانب سے ہر دم ایک دھڑکا ہی لگا رہتا تھا۔ میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں اور اپنے رشتے کے بارے میں بہت سوچا منیب، اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ چلو مان لیا کہ تم امراح کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کی تمہاری زندگی میں ایک الگ جگہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ ساری باتیں جو تم نے مجھ سے پہلے کی تھیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر امراح تمہارے ساتھ رہ رہی ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے شاہ ولا میں نہیں رہنا، میں تمہارے ساتھ ہر طرح کے حالات میں گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ حتمی لہجے میں کہتی سنجیدگی سے منیب شاہ کو دیکھتی گویا ہوئی۔ منیب بالکل توجہ سے اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ ویٹر نے آ کر کھانا سرو کیا تو منیب بنا کچھ بولے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے پہلے اریبہ کے پلیٹ میں کھانا نکالا اور پلیٹ اس کی طرف بڑھائی اور پھر اپنے لیے فرائیڈ رائس نکالنے لگا۔ اور یہ خیال تمہارے ذہن میں کس بات کے تحت آیا؟ وہ چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے گویا ہوا۔ شاید نہ آتا یہ خیال میرے ذہن میں، لیکن تم دونوں کا ایک اپنا گھر ہے جس میں وہ ایک ملکہ کی طرح رہ رہی ہے، جس کے پاس تم ہر وقت میسر ہو۔ جب تم صرف میرے نہیں ہو، کچھ بھی صرف مکمل طور پر میرا نہیں ہے، تو وہ گھر بھی مکمل طور پر امراح کا نہیں ہو سکتا۔ میں اس چیز کو قطعی برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ اس گھر پر اکیلی راج کرے، اور وہ گھر میرا بھی اتنا ہی ہے۔ وہ پھولا منہ بسوڑتی، چہرے کے مختلف زاویے بناتی کہہ کر وہ پھر سے کھانا کھانے لگی۔ منیب شاہ کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس سے اریبہ میں آئی یہ تبدیلی بہت پسند آئی تھی۔ صد شکر کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ٹریک پر آئی تھی۔ اتنا تو وہ مانی کہ منیب شاہ امراح کو نہیں چھوڑے گا۔ بالکل، وہ گھر تمہارا بھی ہے، اس گھر کی اور میرے دل کی ملکہ تم ہی ہو۔ تم وہاں پر آ کر رہنا چاہو تو پھر بھی تمہاری مرضی ہے، نہ رہنا چاہو تو دن رات میں تم جب چاہو وہاں آ سکتی ہو۔ تم ایک کام کرو، تم وہاں اس گھر میں آؤ، اس کو دیکھو۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، تو وہاں گزارا کر سکتی ہو، تم ضرور مستقل میرے پاس آ جاؤ۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوش آئند بات اور ہو کیا سکتی ہے؟ لیکن اگر تمہیں وہ گھر اپنے معیار کے مطابق نہیں لگتا تو بھی، اگر تم وہاں پر مستقل نہ بھی رہنا چاہو تو تم کبھی کبھی وہاں پر آ سکتی ہو، تب تک جب تک میں کوئی اس سے بہتر اور مناسب گھر تمہارے معیار کے مطابق نہیں لے لیتا۔ منیب شاہ اس کے نرم و ملائم نازک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا محبت سے گویا ہوا۔ تو بے ساختہ اریبہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ یہ اس کی زندگی کا کتنا سنہرا دور تھا جو ان تلخیوں کی نظر ہو رہا تھا۔ زیادہ مجھ پر لائن مار کر مجھے امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بھی تم سے ناراض ہوں، سمجھے؟ منیب شاہ کی بدلتی شوق نگاہوں کو دیکھتی، اپنے منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی خفقی سے اسے گھرتی گویا ہوئی۔ نہ ہوا کرو ناراض مجھ سے میری جان، تمہیں پتہ ہے تمہاری ناراضگی کسی دن میری جان لے لے گی۔ وہ محبت سے ذرا اس کے قریب ہوتا اس کے گال پر چٹکی بھرتا گویا ہوا۔ چلو اٹھو، ہم لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ منیب شاہ کھڑا ہوتا گویا ہوا اور اسے بازو کے حصار میں لیے پارکنگ کی جانب بڑھا۔ وہ وقت ان دونوں میں بہت خوبصورت گزرا تھا۔ مختلف جگہوں پر گھومتے، مختلف مارکیٹوں میں ونڈو شاپنگ کرتے، آئس کریم کھاتے، واک کرتے، اریبہ منیب شاہ کے کندھے پر سر رکھے اس سے بے شمار چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے اس قدر قریب محض اپنی ہی باتیں کرتی، وہ سچ میں منیب شاہ کو مسمرائز کر رہی تھی۔ اس کی باتوں میں کہیں پر بھی امراح کا کوئی ذکر نہ تھا، اور حقیقتاً رات دیر تک اس کے ساتھ وقت گزارتا منیب شاہ یہ بات بھول چکا تھا کہ اس کے گھر میں اس کی دوسری بیوی بالکل تنہا اس کی منتظر بیٹھی ہے۔ امی، عتیقہ واپس نہیں آئی؟ رات دیر گئے سجاول گھر واپس لوٹا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی خالی کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ کمرے کے بعد باتھ روم بھی چیک کرتا۔ وہ کمرے سے نکل کر ماں کے کمرے میں جا کر
ماں سے گویا ہوا۔ ہاں بیٹا، وہ نہیں آئی، چلو کوئی بات نہیں، تم کل صبح اسے لے آنا۔ بستر پر نیم دراز ذکیہ بیگم نے متانت سے کہا تو گویا سجاوت شاہ کو پتنگے ہی لگ گئے۔ جب میں نے کہا تھا کہ خود واپس آ جائے تو رات میں، تو پھر واپس کیوں نہیں آئی؟ اپنے لہجے کو قابو میں کرو سجاوت شاہ، وہ تمہاری زر خرید نہیں ہے، اور کل صبح تم خود جا کر اسے لے کر آؤ گے۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، وہ تمہارے سسرال کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن کا سسرال بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہارے بڑے پاپا کا گھر ہے، ان بڑے پاپا کا جنہوں نے تمہارے باپ کے بعد تمہارے سر پر دست شفقت دراز کیا تھا۔ وہ سجاوت شاہ کے غصیلے لہجے کو سنتی غصے سے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا گئی تھیں۔ سجاوت سر پر ہاتھ پھیرتا، غصہ ضبط کرتا وہاں سے نکل آیا۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کیا۔ وہ اس گھر میں تھی تو اس کا طرف دیکھنا تک گوارا نہ کرتا تھا، مگر آج کمرہ اس کے وجود سے خالی تھا تو دل ایک دم ہی بے چین ہو اٹھا تھا۔ غصے سے اسی کے بارے میں سوچتا وہ بنا کپڑے تبدیل کیے ویسے ہی بیٹھ پر اونڈے منہ دھپ سے لیٹا تھا۔ امراحہ کافی دیر سے منیب کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج تو اسے گھر آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ انتظار کرتے کرتے وہ وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ گھڑی رات کے 1 کا ہندسہ بور کر رہی تھی، لیکن منیب ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اب امراحہ کی پریشانی فطری تھی۔ وہ لاؤنج میں ادھر ادھر سے چکر کاٹ رہی تھی جب دروازے کی ہول میں چابی لگا کر دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھول کر منیب شاہ اندر داخل ہوا اور اسے سامنے ہی لاؤنج میں ابھی تک بیدار اپنا منتظر پا کر ٹھٹک پڑا۔ تم سوئی نہیں؟ ابھی تک؟ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پڑا تو امراحہ نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ مزید کوئی بھی قسم کے سوال اور جواب میں پڑنے کے بجائے وہ اس سے کھانے کے بارے میں پوچھنے لگی، کیونکہ اس کا انتظار کرتے کرتے امراحہ نے بھی رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ نہیں، دراصل میں نے ڈنر کر لیا تھا، اس لیے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ سر کھجاتا اٹک کر گویا ہوا، اگر آپ کی واپسی کا پروگرام لیٹ تھا تو آپ مجھے مطلع کر دیتے، مجھے آپ کے بارے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ گمسم سی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی آہستگی سے شکوہ کرتی کمرے میں چلی گئی۔ منیب کو ایک نامانوس سے احساس ندامت نے گھیرا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، گھر سے جاتے وقت وہ اسے بتا کر نہیں گیا تھا کہ وہ واپسی پر دیر ہو جائے گی، اور اس نے امراحہ کو ایک فون کال کر کے مطلع کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ جس طرح کے حالات آج کل چل رہے تھے، ان کے حالات کے پیش نظر منیب کے رات دیر گھر آنے پر امراحہ کا پریشان ہو جانا ایک لازمی امر تھا۔ مگر وہ کیا کرتا؟ ریبا شاخ کا جو جب اس کے ساتھ ہوتی اسے دنیا کی ہر چیز بھلا دیتی تھی۔ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے آرام دہ سوٹ پہن کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ کچن میں صاف ستھرے برتن اور ویسے کا ویسا پڑا کھانا اس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا کہ امراحہ بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ شٹ! سر پر ہاتھ مارتے منیب نے ریک سے پلیٹ نکال کر اس میں چکن پلاؤ ڈالنا شروع کیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ امراحہ نے بھی اس کے انتظار میں اب تک کھانا نہیں کھایا، کیونکہ آج پلاؤ بالخصوص اسی کے کہنے پر پکا تھا اور وہ خود ہی بھول گیا تھا۔ کھانے کی پلیٹ لیے وہ دوسرے کمرے میں آیا، کیونکہ امراحہ نہ تو لاؤنج میں تھی اور نہ ہی اس کمرے میں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ دوسرے کمرے میں موجود ہے۔ دوسرے کمرے میں وہ سامنے ہی جائے نماز بچھائے نوافل کی ادائیگی کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی۔ بارگاہ الہی میں اٹھے ہاتھ، بند آنکھوں سے بہتے آنسو اور ہلتے ہونٹ اس کا ارتکاز دیکھنے لائق تھا۔ منیب نے پلیٹ وہیں زمین پر اپنے پاس رکھی اور خود بھی توازن اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دعا کے لیے اٹھائے ہاتھ چہرے پر پھیرنے کے بعد امراحہ نے اپنے قریب دوازنوں بیٹھے منیب کی جانب نہ سمجھی سے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ناراض ہو؟ منیب نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی، کیونکہ جانتی ہوں کہ میری ناراضگی کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ وہ ایک دم ہی مسکرائی تھی، کرب میں ڈوبی تکلیف دہ مسکراہٹ۔ نہ ہی آپ کو میری ناراضگی کی پرواہ ہے، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ مجھے کبھی منانے نہیں آئیں گے۔ الٹا اپنی ناراضگی اور انا کے چکروں میں آپ سے ناراض ہو کر خود ہی اپنے لیے اضطراب اور بے سکونی خرید لوں گی۔ میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے ناراض ہونے پر آپ نے تو شکر ادا کرنا ہے کہ چلو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح جان چھوٹی، لیکن میں آپ سے بات کیے بنا نہیں رہ سکتی۔ نم آنکھوں سمیت مسکرا کر کہتی وہ منیب شاہ کو ایک لخت شرمندہ کر گئی تھی۔ اچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے میری شکایت کر رہی تھی؟ وہ بات بدلنے کو اور اپنی شرمندگی کے آثار ظاہر کرنے کے لیے بولا کہ بے وقت نوافل ادا کر کے دعا مانگنے کے عمل کو دیکھ گویا ہوا۔ نہیں، آپ کی شکایت نہیں کر رہی تھی، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ آپ کے دل میں
میرے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دے، اتنی کہ آپ کہیں پر بھی ہوں لیکن آپ کے دل میں احساس ہو کہ آپ کی ایک اور بیوی بھی ہے جو کہ گھر میں آپ کی منتظر ہے، اتنی سی جگہ کہ اگر کبھی میں آپ سے ناراض ہو جاؤں تو میری ناراضگی کا آپ پر اثر ہو۔ ہونٹ چباتی خود پر ضبط کیے، کڑے پہرے بچھائے، چہرہ جھکا گئی، بہت ضبط کے باوجود بھی ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ منیب نے لب بھینچے اسے دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا تھا منیب، طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں سر ابھار رہے تھے۔ منیب کے رویے سے حوصلہ پاتی وہ شکوہ کناں ہوئی تھی۔ یہ منیب کا بخشا مان ہی تھا جب ان کے درمیان گریز کی دیواریں رفتہ رفتہ ڈھہ رہی تھیں۔ سوری، میں مانتا ہوں غلطی میری ہے، مجھے تمہیں مطلع کرنا چاہیے تھا۔ آئندہ میں اس چیز کا خاص خیال رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے بھی کھانا نہیں کھایا، اس لیے چلو شاباش اب کھانا کھاؤ۔ اس نے چاولوں کی پلیٹ اپنی جانب کھسکا کر چاولوں کا چمچ بھر کر اس کے منہ کی جانب بڑھایا تو امراحہ کی پلوں تک اس خوبرو سے شخص کو دیکھ رہی تھی جو کہ اس کے دل کی سب سے اونچی مسند پر پورے استحقاق سے براجمان ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے منہ کھولتے منیب کے بڑائے چمچ سے چاول کھا اور پھر اسی طرح وہ باری باری اسے کھانا کھلاتا رہا حد تک کہ پوری پلیٹ خالی ہو گئی۔ ایک دم ایک سکون امراحہ کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ اس کے دل کے اطمینان کو اتنا ہی کافی تھا کہ اس کا شوہر اس کا احساس کرتا ہے۔ ارے ہماری شہزادی اٹھ جاؤ، تمہارے شوہر نامدار کب سے دیدہ دل واہ کیے بیٹھے ہیں۔ عتیقہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب شازمہ بھابی نے آ کر اس پر سے لحاف کھینچتے اسے اٹھایا۔ بھابی کی بات سن کر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ کیا واقعی سجاوٹ شاہ اسے لینے آیا تھا؟ رات سے واپس چلے جانا تھا لیکن ولید سے باتیں کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ وہیں سو گئی تھی۔ اب بھابی کے اٹھانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ بس بھابی صرف 5 منٹ، میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ بجلت بھابی سے کہتی بیڈ سے اتر کر اپنا جوتا پہنتی واش روم میں گھسی۔ ٹھیک کچھ منٹ بعد ہی وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آئی تو سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ اسے آتا دیکھ سجاوٹ شاہ جو کہ وجاہت شاہ سے ہنس کر کسی موضوع پر بات کر رہا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا یوں روپ دیکھ کر عتیقہ تو حیرت زدہ ہو گئی، گویا اس کے لہجے میں انکارے صرف عتیقہ کے لیے ہی ہوتے تھے جبکہ باقی سب کے لیے وہ وہی سجاوٹ شاہ تھا۔ ارے سجاول بیٹا بیٹھو، ناشتہ کر رہی جانا، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی آئے ہو اور ابھی جا رہے ہو؟ زاہدہ بیگم نے اسے جانے پر تولتے دیکھ ڈپٹ کر کہا۔ دراصل بڑی امی مجھے ابھی ایک بہت ضروری میٹنگ پر پہنچنا ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں رک سکتا، لیکن بہت جلد ہم دونوں پھر سے آئیں گے اور کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ وہ ان سے پیار لیتا محبت سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ زاہدہ بیگم نہال گئیں۔ عتیقہ دکھ اور تعصب سے سارے منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سب سے ملتے اس کے پیچھے ہی باہر نکل گئی۔ جب میں نے کہا تھا کہ رات میں واپس آ جانا تو پھر تم رات میں واپس کیوں نہیں آئی؟ گاڑی روڈ پر ڈالتے ہی اس کا لہجہ اکثر بدل گیا تھا۔ اس کا لہجہ وہی ہو گیا تھا جو کہ مخصوص عتیقہ کے لیے تھا، انگارے چباتا ہوا۔ عتیقہ تو حیرت سے پل پل اس سے روپ بدلتا دیکھ رہی تھی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا سجاول؟ وہ اکثر سجاوٹ شاہ کا سوال نظر انداز کر گئی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، جس نہج پر بھی حالات جا رہے تھے، ان سب میں میری کیا خطا ہے بھلا؟ اگر کوئی میری غلطی ہے تو وہ بتائیں، میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن جب میں ہوں بے قصور تو اب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مجھے بے رخی اور بے اعتنائی کو مار رہے ہیں؟ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا آپ کا ایسا رویہ۔ خدارا نہ کرے میرے ساتھ ایسا۔ اتنے دنوں کا اندر پلتا لاوا پھٹ پڑا تھا اور وہ بہتی آنکھوں سے سجاوٹ شاہ کے سامنے جرا پر اترتی بلک بلک کر رو دی۔ اس کے یوں رونے پر سجاوٹ شاہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا اور وہ ہونٹ چباتا شچوپنج میں مبتلا اسے یوں روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دل چاہا کہ اس پھولوں سی نازک بکھری ہوئی لڑکی کو خود میں سمیٹ لے، لیکن لمحوں میں بہن کی اجڑی ویران حالت یاد آنے پر اس پر ذرا رحم نہیں آیا۔ خاموش ہو جاؤ عتیقہ، مجھے یوں روتی دھوتی لڑکیاں قطعی پسند نہیں ہیں۔ وہ غصے سے عتیقہ کو گھورتا گویا ہوا۔ اور تمہارا قصور یہ ہے کہ تم منیب شاہ کی بہن ہو؟ تو پھر اگر میں منیب بھیا کی بہن ہوں تو پھر اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیا کروں میں ایسا جن سے آپ کی نفرت ختم ہو جائے؟ وہ اس کے سخت رویے پر بجائے چپ کرنے کے مزید رو دی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا سجاول کہ اب زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ کون ہوں میں؟ کیا کسی گڑے پڑے خاندان کی لڑکی لاوارث اور بے سہارا ہوں جو میں آپ کی زیادتیاں برداشت کروں؟ اگر ابھی میں اپنے باپ کو جا کر آپ کا اپنے ساتھ رویہ بتا دوں تو ذرا سوچ کے دیکھیں، جو شخص بہو کے ساتھ ناانصافی ہونے پر بیٹے سے قطع تعلق کر سکتا ہے، وہ بیٹی کے ساتھ ناانصافی ہونے پر آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ تم دھمکی دے رہی ہو مجھے؟
عجیب سا لہجہ تھا اس کا، سرد جامد. نہیں، بس یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر سبھی اختیارات ہونے کے باوجود میں واویلا نہیں مچا رہی تو اس لیے کہ میں کسی کی نظروں میں آپ کی اہمیت کم ہوتے نہیں دیکھ سکتی. میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے رشتہ بہت عزیز ہے. اور روتی دھوتی لڑکیوں کی خوب کہی آپ نے. کیا روتی دھوتی لڑکیاں پاگل ہوتی ہیں جو ہر وقت روتی رہتی ہیں؟ دل پر چوٹ لگتی ہے تو ہی آنکھ نم ہوتی ہے. زندگی میں آسودگی ہو تو رویا نہیں جاتا. ہاں، مانتی ہوں کہ لڑکی کو مضبوط ہونا چاہیے، مگر لڑکی مضبوط ہو یا نہ ہو اس کا دل نرم ہی ہوتا ہے جو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہی بلبلا اٹھتا ہے. سخت دل صرف مرد ہی ہوتا ہے. عورت سنگ دلی میں مرد کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، چاہے پھر وہ خود پر سختی کے جتنے بھی کھول چڑھا لے. جو چیز اللہ کی طرف سے نرم ہے وہ نرم ہی رہے گی نا. خدا را وقت رہتے ہی احساس کر لیں میرا، اور نہ وقت گزرنے کے بعد پچھتاوا تو ہر کوئی کر ہی لیتا ہے. مرنے کے بعد انسان کی قدر تو اس کے دشمن کو بھی ہو جاتی ہے، مگر فائدہ اس قدر کا جس میں مرنے والا ہی سسک کر دم توڑ دے. اس کی ایک ایک بات میں کرب تھا، آنکھوں میں التجا تھی، جیسے وہ آج سجاوت شاہ کو منا لے گی. مکمل طور پر جھک جانا چاہتی تھی. تمہاری سبھی باتیں ٹھیک ہیں، مجھے تمہاری قدر ہے، تم میری بیوی ہو، مجھے بہت عزیز ہو، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. تم بس ایک کام کرو. تم کرو یہ کہ جاؤ اپنے اس نام نہاد بھائی کے پاس اور اسے دکھاؤ اپنی حالت. اگر میری بہن کانٹوں پر لوٹ رہی ہے تو خوش تم بھی نہیں ہو. اس شخص کے باعث کتنی زندگیاں تکلیف کا باعث بن رہی ہیں یہ دیکھ شاید اس کی غیرت جاگ اٹھے. سامنے سڑک پر نگاہ مرکوز کی اس نے تیزی سے گاڑی چلاتے موڑ کاٹا. لب بھیجے اس کے ماتھے کی رگیں ابھر کر واضح ہونے لگی تھیں. ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی اور پھر اس نے ایک دم ہی بریک لگا کر گاڑی روکی تھی. وہ سامنے فلیٹ تمہارے اس نام نہاد بھائی کا ہے جس میں وہ میری بہن کو چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوش و خرم رہ رہا ہے. جاؤ، جا کر اپنی خستہ حالت اسے دکھاؤ، شاید کچھ ہو جائے. سجاوت شاہ کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر سے خون اتر آیا تھا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے سڑک پار سامنے موجود قطار در قطار فلیٹ کی جانب اشارہ کر کے کہا. عتیقہ نے حواس باختہ ہوتے ایک نظر باہر فلیٹ کی جانب دیکھا اور ایک نظر سجاوت شاہ کو. تو مطلب میری خوشیاں ریبا کی خوشیوں سے مشروط ہیں؟ اس کی آواز میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں. بالکل، تمہاری خوشیاں میری بہن کی خوشیوں سے مشروط ہیں. وہ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتا دھاڑا تھا. عتیقہ اس کا روپ دیکھتی تھوک نگل کر دروازے کے ساتھ چپکی. جاؤ، وہ حلق کے بل چیخا. عتیقہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا کرنا چاہیے. نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے گھر واپس جانا ہے. وہ شدت سے روتی ہوئی گویا ہوئی. تم جا رہی ہو یا نہیں؟ اس نے وحشیانہ گرفت اس کے نازک بازو کو دبوچتے ہوئے اپنی جانب کھینچا. لہو رنگ آنکھیں اس کے خوف و ہراس سے بھری آنکھوں میں گاڑے وہ اس کا دل دہلا رہا تھا. مجھے گھر جانا ہے. وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی. سجاوت شاہ ویسے ہی کچھ دیر اسے تکتا رہا، پھر ایک دم سیدھا ہوتا گاڑی اسٹارٹ کرتا. گاڑی ہواؤں میں اڑانے لگا. انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتے اس نے گاڑی گھر کے باہر روکی تھی. گاڑی کے رکنے کی آواز پر عتیقہ پھرتی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی یوں باہر نکلی جیسے کسی قید سے چھٹی ہو. سجاوت شاہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ایک دفعہ پھر سے گاڑی کو ہوا میں اڑاتے آگے لے گیا تھا. عتیقہ ابھی تکلیف میں تھی، درد میں تھی، لیکن اس کا درد اور تکلیف قابل برداشت تھا. ابھی اس نے اتنی تکلیف نہیں سہی تھی کہ وہ منیب شاہ کے پاس جاتی، جرح پر اتر آتی، اس سے اس کی حرکتوں کی وجہ دریافت کرتی. سجاوت شاہ کا دماغ تیزی سے کچھ بہت بڑا کرنے کا سوچ رہا تھا، کچھ ایسا کہ عتیقہ شاہ کے دل پر ایک ایسا ہاتھ پڑتا کہ وہ درد سے بلبلا کر رہ جاتی، اور باوجود ضبط کے بھی وہ اپنا درد برداشت نہ کر پاتی اور بلبلاتی ہوئی اپنے نام نہاد بھائی کے پاس جاتی، اس کے گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر اس کے عمل کے بارے میں دریافت کرتی. وہ عتیقہ کے ساتھ ایسا کیا کر سکتا تھا کہ اس کا دماغ مسلسل کسی نہج پر سوچ رہا تھا. جلد ہی وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اب اسے ایسا کیا کرنا ہے جس سے عتیقہ کے لیے اس کا درد ناقابل برداشت ہو جاتا. اب وہ مطمئن ہو کر گاڑی چلا رہا تھا. ناشتہ تیار ہے کیا؟ امرہ منیب شاہ کے کمرے میں تیار ہوتا. کبھی ٹائی لگاتا تو کبھی گھڑی بازو پر لگاتا، جوتے پہنتا. ہڑبڑاہٹ میں اونچی آواز سے کچن میں ناشتہ تیار کرتی امرہ سے گویا ہوا. ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھے رہنے سے کام نہیں چلنے والا تھا. اس کے پاس موجود رقم تیزی سے ختم ہو رہی تھی، اس لیے اب اسے اپنے مستقبل کی فکر ستانے لگی تھی. اسی چیز پر مسلسل سوچتا وہ آج صبح تیار ہو کر اپنے تمام ڈاکیومنٹس لیے نوکری کی تلاش میں نکلنے والا تھا. شہریار کی بدولت ہی آج اسے کچھ
جگہوں پر انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ وہ بجلت اپنے بال بناتا کچن میں موجود ٹیبل پر آیا۔ اس نے جلدی جلدی کے شور میں امراہ بھی ہڑبڑاہٹ میں جلدی جلدی ہاتھ چلاتی ناشتہ میز پر چننے لگی تھی۔ منیب بھی وہاں بجلت آتا کرسی کھینچ کر بیٹھتا، بڑے بڑے نوالے لیتا، جلدی میں ناشتہ کر رہا تھا۔ جلد ہی کھانا مکمل کر کے وہ ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور امراہ کو الوداع کہتا دروازے کے جانے پڑا۔ امراہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آتی قرآن آیات کا ورد کرتا اس پر پھونکنے لگی۔ منیب شاہ کے چلے جانے کے بعد وہ مسکراتی ہوئی دروازہ بند کر کے واپس کچن کی جانب آئی اور اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہو ہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ برتن سمیٹتی دروازے پر دستک کی آواز پر وہ دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کے گھر میں سوائے منیب کے کوئی نہیں آتا تھا تو پھر کون ہو سکتا تھا؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی لائٹ پنک کلر کی کیپری اور لائٹ کریم کلر کے شارٹ کرتے بر اسکارف لیے نقشک سی تیار اریبہ شاہ کو کھڑا پا کر اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ ایک دم ہی اس کی نگاہوں کے سامنے سے اریبہ کی شادی سے اگلے دن کا مناظر گھوم گئے۔ نہ جانے وہ یہاں کیوں آئی تھی، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ اسے ایک نئی فکر لاحق ہونے لگی تھی، کیونکہ منیب بھی گھر پر نہ تھا جبکہ وہ اسے پیچھے کرتی پورے استحقاق سے اندر داخل ہوئی تھی۔ امراہ بھی مرے مرے قدم اٹھاتی واپس اندر آئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتی اریبہ ناقدانہ نگاہوں سے چاروں طرف سے فلیٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک ہی نظر میں وہ سارے فلیٹ کا جائزہ لے چکی تھی۔ سامنے 2 کمروں کے ساتھ چھوٹا سا لاؤنج اور اوپن کچن تھا۔ اب بھی غالباً یہاں کچھ دیر پہلے ناشتہ بنا تھا، جو ناشتے کی خوشبو کے ساتھ ساتھ کچن کی گرمائش بھی لاؤنج میں 400 پھیلی ہوئی تھی۔ اریبہ سے وہاں کھڑا رہنا دوبر ہو گیا تھا۔ اگر منیب نے اس گھر میں رہنے کا انتخاب مکمل طور پر اریبہ پر چھوڑا تھا تو یہ اتنا بے جا بھی نہیں تھا۔ وہ اریبہ کے نازک مزاجی سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے اریبہ سے کہا تھا کہ وہ پہلے فلیٹ میں آ کر وہاں کا ماحول دیکھے، اس کے بعد اگر وہ وہاں رہنا چاہے تو بسد شوق وہاں رہنے کے لیے آ سکتی ہے۔ منیب کہاں ہے؟ اس نے اپنے پیچھے سر جھکائے کڑی امراہ کی طرف ہلکا سا رخ کر کے دریافت کیا۔ وہ ابھی انٹرویو دینے کے لیے نکلے ہیں، وہ ہونٹ چباتی آہستگی سے منمنائی۔ اتنی گرمی کیوں ہے یہاں پر؟ اسپلٹ آن کرو۔ وہ ہاتھ اپنے چہرے کے پاس چھڑاتی گویا ہوئی اتنی سی دیر میں وہاں اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ آپ سامنے والے کمرے میں چلی جائیں، گھر میں صرف ایک ہی اسپلٹ ہے اور اسی کمرے میں ہے۔ امراہ کے بتانے پر اریبہ پھر سے ارد گرد کا جائزہ لیتی اس کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسپلٹ کی ٹھنڈک نے اس کی طبیعت پر اچھے اثرات مرتکب کیے تھے اور وہ گہرا سانس بھرتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے کا نظارہ ویسا ہی تھا جیسا منیب شاہ کے تیار ہو کے جانے کے بعد ہوتا تھا۔ مسکراتی نگاہوں سے وہ منیب کی بکھری اشیاء دیکھتی صوفے سے اٹھ کر کمرے کی وسط میں جا کر کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگی۔ سب سے پہلے اس نے کمرے میں موجود الماریوں کو کھول کر چیک کیا۔ پہلی الماری کھولتے ہی اندر منیب کے لباس ایک ترتیب سے لٹکے ہوئے تھے۔ دوسری الماری میں امراہ کے چند ایک سوٹ تھے۔ اسے بے ساختہ منیب کا ڈریسنگ روم یاد آ گیا کہ انجان راستوں کے مسافر بننے نکل پڑے ہو منیب۔ وہ تعصب سے سوچ کر رہ گئی۔ ابھی وہ الماریوں کا جائزہ لے رہی تھی جب امراہ کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں تھامی ٹرے میں ٹھنڈے سلش کا گلاس موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اریبہ کی جانب بڑھایا تو اریبہ کچھ دیر اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد گلاس تھام کر صوفے پر آ بیٹھی۔ کچھ ملایا تو نہیں ہے اس میں تم نے؟ وہ کسی خدشے کے تحت اس سے پوچھ بیٹھی۔ امراہ اداسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ مانا کہ میری امیج آپ کی نظروں میں کچھ غلط بن چکی ہے، لیکن میں اتنی بھی بری نہیں ہوں۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اریبہ گھونٹ گھونٹ سلش کو اندر انڈیلنے لگی۔ ٹھنڈے سلش نے جلتے سلگتے دماغ پر اچھے اثرات مرتکب کیے تھے۔ امراہ ششوپنج میں مبتلا انگلیاں مروڑتے اس کے پاس سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شکل سے تم ایسی لگتی تو نہیں جیسی حرکتیں تم نے شروع کی ہوئی ہیں۔ تمہارے خیال میں کسی کے شوہر پر ڈورے ڈال کر اس سے نکاح کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ اریبہ جان بوجھ کر منیب کی غیر موجودگی میں وہاں آئی تھی، مقصد دل کی کچھ بھڑاس نکالنا چاہا۔ میرا خدا گواہ ہے اریبہ، نکاح سے پہلے میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ یہ بات مجھے اس گھر میں آنے کے بعد پتہ چلی تھی۔ شاہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس بات کی گواہی کوئی اور تو کیا، میں خود بذات خود دیتی ہوں۔ آپ کو کبھی دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس وقت کے حالات ہی کچھ ایسے تھے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر چکے تھے۔ نکاح چاہے جیسی بھی صورتحال میں ہوا ہو، لیکن میں شاہ کی ایک بات کی قائل ہوں کہ وہ قول کے پکے ہیں اور اپنے آپ سے وابستہ ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر وہ میرے لیے اتنے اسٹینڈ لیتے ہیں جو کہ نکاح سے پہلے تک
ان کے لیے بالکل اجنبی تھی، تو ذرا سوچ کر دیکھیں آپ کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ کچھ دیر کے لیے اس پہلو پر سوچ کر دیکھیں، اگر شاہ نے آپ کو دھوکہ ہی دینا ہوتا تو وہ بڑی آسانی سے آپ کو دے سکتے تھے۔ اس لگژری لائف سٹائل میں رہتے ہوئے وہ بہت آسانی سے 2 بیویاں رکھ سکتے تھے۔ آپ کو یا گھر میں سے کسی کو کان خبر تک نہ ہوتی، در حقیقت کسی کو گمان بھی اس جانب نہ جاتا۔ وہ مجھے باہر ایسا ہی کوئی بجائے رینٹ کے اپنا فلیٹ لے کر دے سکتے تھے، بآسانی سارا نظام چل سکتا تھا۔ آپ انہیں باتوں سے اندازہ کریں کہ وہ آپ کو کس قسم کے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو اعتماد میں لینا چاہا۔ میں مانتی ہوں ریبا کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، کوئی عورت بھی شوہر کی یہ شراکت برداشت کرنا نہیں چاہتی۔ آپ مجھے بھی منیب کے حوالے سے بہت عزیز ہیں، لیکن کیا آپ اپنے دل میں میرے لیے ذرا سی گنجائش نہیں نکال سکتی؟ ایک پل کے لیے آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ آپ اریبہ نہیں ہیں۔ ایک پل کے لیے آپ خود کو میری جگہ پر رکھ کر دیکھیں، کیونکہ بیوی تو اب بھی میں بھی شاکی ہوں، پھر چاہے جیسے بھی جن حالات میں بھی ہمارا نکاح ہوا ہو۔ اب ایک ایسی لڑکی جس کے سامنے اس کا شوہر دن رات یہ برمالا کہے کہ تم میری ذمہ داری ہو، لیکن اریبہ میری محبت ہے، میری آتی جاتی سانسوں کی وجہ۔ تمہارے ذمہ داری سے مجھے کوئی انحراف نہیں، میں اپنی آخری سانس تک تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، لیکن کبھی بھی میری محبت کے بارے میں کچھ غلط مت سوچنا، کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے لیے برے گمان یا نفرت کو اپنے دل میں جگہ مت دینا۔ یہ سب پل پل آپ کے ساتھ ہو تو ذرا آپ محسوس کریں، یہ بتاؤ کیسا محسوس کریں گی؟ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ شاہ کے بارے میں اپنی دوسری بیوی سے بھی برملا کرتے ہیں کہ ریبا شاہ میری زندگی میں جو اہمیت رکھتی ہے اور شاید تم کبھی نہ رکھ سکو۔ میں مانتی ہوں ریبا کہ سمجھوتوں کی زندگی بہت مشکل ہے، لیکن کیا آپ شاہ کی زندگی میں تھوڑی سی آسانیاں پیدا نہیں کر سکتی؟ اپنے دل میں میرے لیے تھوڑی سی گنجائش نہیں نکال سکتی؟ کیونکہ میں گواہ ہوں ان کے اضطراب اور بے چینیوں کی۔ جب آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، شاہ بھی پرسکون نہیں رہ سکی۔ اب اس طوطے کی طرح ہے جس میں شاہ کی زندگی قید ہے۔ اریبہ شاہ جو کہ یہاں پر امراہ کو اچھی خاصی سنانے آئی تھی، اب خود بالکل گمسم اور چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی، اور جو باتیں، جو نقطہ نظر وہ اس پر واضح کر رہی تھی، ان چیزوں کے بارے میں اس نے خود بھی آج تک نہیں سوچا تھا۔ واقعی اگر منیب چاہتا تو کسی کی نظر میں لائے بنا 2 بیویاں رکھ سکتا تھا۔ کسی دوسرے کے منہ سے منیب کی زندگی میں اپنی اہمیت جان کر دل کو ایک کونا سکون فراہم ہوا تھا، مگر اب امراہ کے کہے کے مطابق اس نے خود امراہ کی جگہ رکھ کر دیکھا تو دل پر ایک گھونسا پڑا۔ سارے حقائق جان کر اور امراہ کی باتیں سن کر دل میں امراہ کے لیے ہمدردی کا ایک نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہوا، اور اپنی بدلتی کیفیت سے گھبراتی وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، منیب آئے گا تو پھر چکر لگاؤں گی۔ وہ باجلد وہاں سے اڑتی فلیٹ سے نکل گئی۔ تو ڈیئر لسنرز، یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ ہوتا ہے اینڈ. So hope you guys enjoy it, and if you enjoy it, so don't forget to like and subscribe my channel and stay tuned for our next episode. Allah Hafiz.